अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। आगाज़ करते हैं जी। DGISPR ने आज बड़ी अहम और बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने वीडियो एविडेंसेस के थ्रू पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि किस तरह से पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज प्रिसाइज काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करके इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। और 2025 में किए गए ऑपरेशंस का कुछ डेटा भी, अहम डेटा जो है वो पब्लिक किया गया है। और इसके साथ ही एक दफ़ा फिर उन्होंने ये बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। और अपनी इस बात को भी उन्होंने शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियो एविडेंसेस के थ्रू बैक किया है। तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिटेल से बात करेंगे और इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे कि इतने सारे ऑपरेशंस के बावजूद क्यों दहशतगर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, क्या एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और सिविलियन इदारों की कारकर्दगी किस हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में जरा सियासी सूरत हाल पर नजर डालेंगे। अलीमा खान साहिबा ने एक दफा फिर ट्विटर ट्रेंड चलाया, चलो चलो अडयाला चलो की तहरीक चलाई और ये कहा, ये टारगेट दिया कि वो 10,000 लोगों को लेकर आज के दिन अडयाला जाएंगी और बानी को रिहा करवा लेंगी। मगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन तहरीक इंसाफ वालों के लिए काफ़ी जो है वो मायूस कुन रही है। और इसके साथ ही ये कितना बैकफायर किया तहरीक इंसाफ को, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुज़ाकरात की बात भी ऑन एंड ऑफ चल रही है, तो कितना साजगार माहौल है मुज़ाकरात के लिए और कितने ज़रूरी है इस टाइम पर नेशनल डायलॉग करना, इस पर भी बात करेंगे। लास्टली, वेनेजुएला पर अमरीकी हमले को जो है वो UN चार्टर के खिलाफ वर्जी कह दिया गया है UNSC की जानिब से, मगर प्रैक्टिकली इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितनी वर्थ और कितनी सिग्निफिकेंस है इस स्टेटमेंट की। इन तमाम इश्यूज़ पर डिटेल से बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम साहिरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है, इट्स गेटिंग बेटर। चलें, दैट्स गुड, आई होप यू रिकवर सून। बुखारी साहब, आज DGISPR ने काफ़ी डिटेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से क्या कुछ कहा है वो ज़रा देखिए, फिर आगे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका पाकिस्तान से या बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। इनके बारे में अल्लाह का हुक्म है, जहां मिले इनको मार दो, इनके हाथ पर मुख्तलिफ समतों से काट दो। हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि ये जंग हमने जीतनी है। कोई दिन नहीं गुजरता कि इस कौम का कोई बच्चा, कोई सिपाही, कोई अफसर, कोई पुलिस का लड़का, कोई FC का जवान, कोई सिविलियन बच्चा, कोई इंटेलिजेंस का लड़का इस मुल्क के लिए इन खारजियों के आगे लड़ते हुए, इन दहशतगर्दों के, इन हिंदुस्तानी प्रॉक्सियों के आगे लड़ते हुए जान नहीं दे रहा। दोहा एग्रीमेंट के अंदर जो अफगानिस्तान है उसके अंदर एक मुसल्लह गिरोह जो अफगान तालिबान है वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। पूरी दुनिया से दहशतगर्दों के लिए, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए वहां पे एक अमाजगा बन जाए। पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक BLA है, फितना अल हिंदुस्तान, TTP है, फितना अल ख्वारिज, उसका गढ़, उसकी तरबियत गाहें, उसकी लीडरशिप वहां पे मौजूद है। सो इट बिकम्स एक्चुअली द सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द टेररिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स आर बीइंग नर्चर्ड। जी बुखारी साहब, आपने सुना DGISPR ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी अहम बातें उन्होंने की हैं और अपनी हर बात को उन्होंने वीडियो एविडेंस के थ्रू बैक किया है। तो बुखारी साहब, लोकली और इंटरनेशनली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कितनी सिग्निफिकेंस है? वो मलकू ने एक गाना गाया था, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है जी। काफ़ी लॉन्ग ड्रॉन बैटल थी अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन जिस तरीके से आज DGISPR ने पूरी कौम को ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस को बताया है कि हमने कैसे ये जंग जीती है और कैसे हम डिटर्मिन है कि ये जंग हमने अल्टीमेटली जीतनी। और इन तमाम खवारिज हिंदुस्तान हो, खवारिज यानी फितनाल खवारिज हों, इनको तहस नहस करना है। मैं कन्विंस हूँ कि जो डिटर्मिनेशन मैंने DGISPR की देखी है, जो एविडेंस उन्होंने मुहैया की है, चाहे वो इन टर्म ऑफ वीडियो थी, चाहे वो इन टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की कौम जो है दैट इज़ इन सेफ हैंड्स। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अगर हमारी सियासी हुकूमतों ने साथ दिया होता फ़ौज का, सिंसेरिटी के साथ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल किया होता, तो अब तक हम एक पीसफुल मुल्क के तौर पर अपनी तरक्की की राहें जो हैं और मनाजिल जो है वो तय कर रहे होते। मुनाफकत किसकी थी, किसका कसूर है, इसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक सूबे ने तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर हैज़ द गट्स टू से कि हम फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ओ मामा जी, हु आर यू, हु यू थिंक कि आपसे पूछ के ऑपरेशन करेंगे? जो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी के मामला जात है, ये एक तो इनिशियली तो फेडरल गवर्नमेंट के हैं और दूसरा ये कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कमिटेड हैं दैट दे वुड इंश्योर सिक्योरिटी टू एवरी इंडिविजुअल पाकिस्तानी। जी। दूसरी बात ये कि
جس سہولت کاری کی بات کی ہے DGISPR نے, یہ اب ہم نہیں کہہ رہے ہیں. This is no longer our case individually. We are actually fighting the battle of the world. کون سا ملک ہے اہم جس نے نہیں کہا کہ اس وقت افغانستان گڑھ ہے دہشت گردی کی تمام تر تنظیموں کا, 20 تنظیموں کے تو نام تک لے دیے انہوں نے, کہ یہ وہاں پر ان کو سہولت کاری مل رہی ہے, ان کو اسلحہ مل رہا ہے, ان کو وہاں پر سپیس دی جا رہی ہے, ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے. وہ جو اسلحہ امریکن چھوڑ کے ہمارے باپ پر احسان کر کے گئے تھے, وہ سارا ان کو ان کے ہاتھوں چڑھ گیا ہے, اور یہ اس اسلحے کے ساتھ پاکستان پہ چڑھائی کرتے ہیں. جو دو باتیں اہم میرے نزدیک آج ہیں وہ یہ کہ ایک تو اب لگی لپٹی کوئی نہیں رہنے دی. DGISPR has been very specific, very clear and very clearly stated his objective کہ ہم آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ باور کرا دیا ہے کہ اسلام میں ایک تو جہاد کا حکم جو ہے کسی کا باپ نہیں دے سکتا سوائے اسٹیٹ کے. دوسرا اس نے کہا کہ یہ حکم ہے کہ جہاں کہیں دہشت گرد آپ کو نظر آئیں, فتنہ الخوارج آپ کو نظر آئیں, ان کو برباد کر دو, ان کو نیست و نابود کر دو. یہ اس کے بارے میں انہوں نے حدیثیں بھی کوٹ کی ہیں. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو, ہمارے جو فیلڈ مارشل تھے انہوں نے قرآن کی آیات جو ہیں وہ کوٹ کر کے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی اسلام میں کہیں کوئی جگہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو اسلام یہ پروموٹ کر رہے ہیں افغانستان میں بیٹھ کے, دیٹ از دیئر اون ورژن آف اسلام. اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کے دہشت گردی کی پلاننگ کریں. اسلام کہیں نہیں کہتا یہ کہ آپ اپنے برادر مسلمان ملک کے اوپر چڑھ دوڑیں. جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پھر جو کچھ خواتین کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے, دیٹ پرووائڈز اے ماڈل کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں. میرے خیال سے ان کو مسلمان کہنا اسلام کی بھی توہین ہے اب تو. جی بخاری صاحب, جس طرح سے DGISPR نے پریس کانفرنس کی آج, اور جتنے زیادہ انہوں نے ویڈیو ایویڈنسز دیے, جو یہ نیریٹو بھی ایک ایگزسٹ کرتا تھا کہ کولیٹرل ڈیمیج بہت ہوتا ہے بلوچستان کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اس کو بھی انہوں نے نگیٹ کیا ہے, دکھایا ہے ویڈیوز کے تھرو کہ کتنے پریسائز اٹیکس کیے جاتے ہیں. تو بخاری صاحب, جب ویڈیوز سے اور ایویڈنسز کے تھرو بات کی جاتی ہے تو اس کی ورتھ کتنی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے انٹرنیشنلی بھی. اس کے جو دو فائدے ہوئے ہیں, ایک تو یہ کہ پاکستان کا موقف پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے, اس کو پذیرائی ملی ہے, اور دنیا کی تمام بڑی قوتیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں, اور پاکستان سے توقع ہے یہ کہ وہ اس فتنے کا کلا کما کر دیں گے, اور ہم کریں گے. ہم جس طریقے سے ڈٹرمنڈ ہیں, اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ ہو. DGISPR نے بہت سارے شقائق و شواہد جو ہیں وہ بھی سامنے رکھے ہیں کہ 2001 میں دہشت گردی نے سر اٹھانا شروع کیا, 2001 میں 193 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا, 2021 میں افغانستان میں تبدیلی آئی, دوحہ معاہدہ ہوا, افغان گروپ نے دوحہ میں 3 وعدے کیے, کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا. نہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے, نہ ساتھ والے ملک کے اوپر چڑھائی نہ کرنے کے حوالے سے, نہ ہی دہشت گردوں کو پناہ دینے کے حوالے سے. تو جو ہی وہ اقتدار میں آئے, جو ہی ان کی رجیم وہاں اسٹیبلش ہوئی, ان کو سارے وعدے شادے بھول گئے. اس وقت جو ہے دنیا کے چند بڑے ممالک جس میں امریکہ شامل ہے, دہشت گردی کے واقعات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, اور ہر ایک کے پیچھے کسی نہ کسی صورت میں افغان نیشنل جو ہے وہ ملوث ہے. بالکل. تو بخاری صاحب, اب یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی ہے, اور نہ ہی صرف پاکستان اکیلے کی جنگ ہے, لیکن اس کا سارا خمیازہ تو صرف پاکستان بھگت رہا ہے, اور اس وار کو پاکستان جو ہے وہ لڑ رہا ہے. تو باقی کنٹریز کیا رول پلے کریں؟ فرنٹ لائن سٹیٹ ہونے کا یہ نقصان تو ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کا موقف تسلیم کر لیا جائے تو پھر آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. جی اب چونکہ ایسی صورتحال ہے کہ ہندوستان, افغانستان اور اسرائیل کے تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود پوری دنیا یہ باور کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے. پاکستان کے اندر کہیں کسی دہشت گردی کی سہولت کاری نہیں ہو رہی ہے. یہ میرے خیال سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب, کیا آپ کو ملٹری سپورٹ یا اکنامک سپورٹ کسی اور ملک سے آتی یا UN سے آتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ DGISPR نے بڑا کھل کے کہا کہ یہ ہم نے نہ ڈالروں کے لیے یہ جنگ شروع کی تھی, نہ ہمیں ڈالر چاہیے, ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اتنے وسائل ہیں, اور مالی وسائل بھی اتنے ہیں کہ ہم یہ جنگ خود لڑ سکتے ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کلیئر کیا ہے کہ یہ جنگ ہم جو ہے پراکسی وار نہیں کر رہے ہیں کسی کی, یہ ہماری اپنی سروائیول کی جنگ ہے, اور یہ ہم اپنے وسائل سے لڑیں گے. اس لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے وہاں سے ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ ملنی چاہیے ان ملکوں کے خلاف ایکشن کے لیے. مثال کے طور پر ہندوستان سے ہو رہی ہے, مثال کے طور پر ایران نے کہا افغانیز جو ہیں یہاں پر امن برباد کر رہے ہیں, تاجکستان نے کہا, ازبکستان نے کہا, آسٹریلیا نے کہا,
خود امریکہ نے کہا وہاں ایک آدمی پکڑا گیا. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کی بات تو اکثر کرتے ہیں, انٹرنل فیکٹرز پہ میرا خیال ہے اگر ہم زیادہ فوکس کریں تو بہت جلدی ہم اس کو جو ہے وہ اس کے کاؤنٹر آپریشنز مجھے گھیر گھار کے آپ وہیں لے آئیں گے جہاں میں آنے میں ابھی تھوڑی دیر کرنا چاہتا تھا. بخاری صاحب DGISPR نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کی ہے اور وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ افغانستان سے اور کابل سے سیکیورٹی گارنٹی مانگ رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ, بہت بڑی بات ہے. دیکھیے یہ بہت سیریس چارج شیٹ ہے اور اس کی اپنی کنوٹیشنز ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ یہ بات ہوا میں اڑ نہیں جائے گی. اٹس اے ویری ویری سیریس ایلیگیشن. ایک شخص جو ایک صوبے کا, بدقسمتی ہے اس صوبے کے عوام کی بھی اور پاکستان کے بھی, جو وہاں کا چیف منسٹر ہے, جو فورسز جو ایلیمنٹس وہاں تباہی مچا رہے ہیں, ان کے جو والی وارث ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آ کے یہاں امن کریں. آپ بتائیں اس سے زیادہ بدقسمتی, اس سے زیادہ گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ حقائق دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا بیان بانی کو خوش کرے گا. لیکن بخاری صاحب بانی کو اور PTI کو کیوں خوش کر رہا ہے یہ, کیوں وہ ان کو سہولت کاری ان کی کر رہے ہیں؟ کیا یہ TTP والوں کو اپنا ملٹری ونگ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ what they are trying to do. دیکھیے جو TTP ہے اس کے حوالے سے اور جو TTA ہے یعنی تحریک طالبان افغانستان, خان صاحب کی ہمدردیوں کے بارے میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی ریولیوشن کی ضرورت ہے. یہ تو وہ یہاں ان کے دفاتر قائم کر رہے تھے, وہاں سے 40,000 بندے لا کے یہاں بسائے انہوں نے, تو ان کی محبت اور ان کی جو دیوانگی کی حد تک ان سے پیار ہے اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. لہذا ڈاؤن دا لائن سب کو پتا ہے کہ اس کی چودراہٹ, اس کا عہدہ محتاج ہے بانی کی مرضی کا. 2 بیان جاری کیے صرف علی امین گنڈا پور نے, اینڈ ہی رین آؤٹ آف فیور. تمام تر اس کی ایفرٹ کے جس نے PTI کو سروائیو کرایا اگینسٹ آل آڈز, اس کو فارغ کر دیا ہے. حال یہی اس کا بھی ہونے جا رہا تھا, اس لیے کہ وہ اب ملنا نہیں چاہتے ہیں بانی سے. اس کے لیے انہیں پتا ہے کہ جس دن وہ ملے ان کے ساتھ وہ ہونی ہے کہ ان کی وزارت بھی جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیانات جاری کیے جاتے ہیں صرف بانی کی خوشنودی کے لیے. پاکستان کے وقار کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے, پاکستان کی سیکورٹی کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کے عوام کی جان و مال جو ہے اس کو ولنریبل بنایا جا رہا ہے. کچھ فیڈرل منسٹرز نے ریسنٹلی یہ بتایا تھا کہ سہیل افریدی صاحب اب کوآپریٹ کر رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے حوالے سے. دیکھیے انہوں نے ایک بیان ضرور دیا تھا یہ کہ ہم مخالف نہیں ہیں, لیکن اس کے بعد کے جو 3 بیانات ہیں وہ اس سے زیادہ خوفناک ہیں. یہ جو ان سے سیکورٹی مانگنے والا ہے کہ آ کے یہاں پر سیکورٹی دے ہمیں, یہ بیان اس بیان کے بعد کا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے PTI کی وہ صرف بانی PTI کے خوشنودی کے لیے بیانات جاری کرتی ہیں, نہ ان کا تعلق وہاں کے عوام کی بہتری سے ہے, نہ وہاں امن کے قیام سے ہے, نہ وہاں پر جو اس وقت دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. آپ ذرا 2 باتیں جو DGISPR نے کہیں وہ اور زیادہ ضروری ہیں. پہلی بات یہ کہ تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کے خلاف انہوں نے اٹیک کیے ہیں. یہ جو تحریک طالبان والے لوگ ہیں, کبھی کسی PTI کے خلاف ہوا کبھی کوئی ایکشن وجہ, اس لیے کہ دے نو کہ ہمارے مائی باپ کون ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو چیف منسٹری مجھے کافی شیکی نظر آ رہی ہے اس وقت. جی بالکل بخاری صاحب, اگر صورتحال اسی طرح سے رہتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ایفرٹس فوج کر لے, جتنے بھی آپ کائنیٹک آپریشنز کر رہے ہیں, جب تک اگر ان کو پولیٹیکل سپورٹ ملتی رہے گی, یہ نیکسس نہیں ٹوٹے گا, تب تک تو اس کا حل نہیں نکل سکتا. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد گورنر راج لگنے جا رہا ہے؟ دیکھیے گورنر راج کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں, تھوڑا سا ایک بات اور رہ گئی ہے, وہ یہ کہ بانی PTI کی سوچ ہے کیا, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ نہ تو انہیں پاکستان کی باقی کی عوام سے پیار ہے, ان کو صرف اپنے وہ جو یعنی جو جن کو وہ اپنی ہارڈ کور اسٹرینتھ سمجھتے ہیں, TTP کے لوگ ہو گئے, تحریک طالبان کے لوگ ہو گئے, اس کے علاوہ ان کی سوچ اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ آج کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا. یعنی یہ بانی PTI کا سٹیٹمنٹ ہے
کہ جی میں جب وزیر اعظم تھا میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی مزے کی بات کی کہ آپ نے تو ایک فوجی کو باپ بنا دیا تھا قوم کا پوری, کون کہتا ہے آپ کے پاس اختیار نہیں تھا. بالکل. اور لیکن انہوں نے بات ایک ساتھ اور بھی کلیریفائی کر دی ہے کہ یہ اس قسم کی بکواس اب بند ہونی چاہیے, کیونکہ اس قوم کا ایک ہی باپ تھا, اس کا نام تھا قائد اعظم. جی بخاری صاحب, وہی آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا ہے 2021 میں جو گورنمنٹ تھی اس کے بارے میں, وہ ذرا دیکھیے. ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی, اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو بات چیت کرو بات چیت کرو, اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو بات چیت کرو. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں, تمام سیاسی لیڈر, تمام سیاسی نظریات ہمارے لیے برابر ہیں, جب اگر وہ پاکستانی ہیں. اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت, جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. وہ بااختیار وزیر اعظم تھا جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ آرمی چیف ہے, اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آ گیا. جی ہاں, مطلب ایک بڑی کھلی ڈلی گفتگو ہوئی ہے میرے خیال سے. دا میسج ول گو اکراس, جہاں جہاں میسج پہنچانا مقصود تھا ڈی جی آئی ایس کی, اٹ واز اے ویری لانگ پریس کانفرنس, پریس بریفنگ, اور میسج جو ہے وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا گیا ہے. پی ٹی آئی کو بھی چلا گیا ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی چلا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک تو یہ کہ یہ آپریشن رکنے نہیں جا رہا ہے, نو میٹر وٹ کمز, یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. انہوں نے بیچ میں ایک اور کمال کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان پہ کام شروع کر دیا ہے وہاں ریزلٹس بہت پازیٹیو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اور بلوچستان جیسا صوبہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں نہ قانون ہے نہ قانون کی سپرمیسی ہے, انہوں نے کہا کہ آئیڈیل کام ہوا ہے وہاں پر, گراس روٹ لیول تک بینیفٹ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. اور جب لوگ وہاں کے مقامی طور پر خوش ہوں گے تو ان کو ساتھ ملا کے پھر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا آسان ہے. جی تو بخاری صاحب, ابھی جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہی بات کی کہ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ افیکٹڈ صوبہ ہے, وہاں پر سب سے زیادہ واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں, اس کے باوجود کے پی کے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں, خان صاحب کو الیکٹ کرتے ہیں, تو کیا لوگوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے وہ کہ کس طرح سے پی ٹی آئی سہولت کاری کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ اب میرے خیال سے ریئلائزیشن ہوئی ہے, اس لیے کہ اپنے اس صوبے میں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکثریت کی حکومت ہے, 2-3 کالز انہوں نے دی, آپ کو یاد ہوگا کوہاٹ کا جلسہ تھا, آپ کو یاد ہوگا پشاور کا جلسہ تھا, اور بعد میں پھر شوکاز نوٹسز ایشو ہوئے پارٹی کے جو آفس بیرر تھے کہ آپ لوگ لانے میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے. پھر ابھی یہ جو آپ نے گردان ابھی سنائی ہمیں کہ ہم اتنے لوگ لے کے آئیں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے, یہ اب ان کی کال کے اوپر لوگ ہیڈ نہیں کر رہے ہیں. دیٹ شوز اونلی کہ وہ پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں خاص طور سے دہشت گردی کو لے کے اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. دیکھیے عوام جو ہیں ان کو بے وقوف سمجھنا جو ہے یہ میرے خیال ہے سیاستدانوں کی سب سے بڑی غلطی ہے. جب ان کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہماری پروٹیکشن جو ہے وہ حکومت کے آپریشنز کا ساتھ دینے میں ہے تو کوئی نہیں سنے گا کہ یہ کیا چیخ و پکار کر رہے ہیں. جی بخاری صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جب پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں تو صرف فوج کی جانب سے کی جاتی ہیں, باقی سویلین ادارے جو کاؤنٹر ٹیررزم جن کا کام ہے جیسے نیکٹا ہے, سی ٹی ڈی ہے, اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس, کوئی ڈیٹیل ایویڈنسز ہم نہیں دیکھتے, کوئی کارروائی, کوئی پرفارمنس آن گراؤنڈ نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اس کی پرفارمنس دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں وہ سارے فوج کے آپریشن کے ساتھ ہیں. ایک سے زیادہ بار انہوں نے کہا, پولیس کو اپریشیٹ کیا انہوں نے, رینجرز کو اپریشیٹ کیا انہوں نے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس نیشنل کیمپین میں دہشت گردی کے خلاف کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ بیٹھ کے صرف تماشا دیکھ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں صرف کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ دل و جان سے ان آپریشنز کے ساتھ نہیں بلکہ خلاف ہے اس کے, اور اس کی بات انہوں نے دبنگ طریقے سے کہہ دی ہے. ہمیں جو اس وقت سب سے زیادہ بینیفٹ ملا ہے صورتحال کا وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ارینا میں افغانستان کا کردار جو ہے وہ بالکل اب کھل کے سامنے آ گیا ہے. پوری دنیا اب یہ سمجھ رہی ہے کہ افغانستان جو ہے اٹس اے ڈین آف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. 20 سے زیادہ آرگنائزیشن کے نام جو ہیں وہ بھی پبلک کر دیے گئے ہیں. تو اب ہمارے لیے یہ جنگ لڑنا آسان ہو جائے گا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. بخاری صاحب, انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ 2026 میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغانستان اور بھارت دونوں مل کر پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی مس ایڈوینچر کیا جاتا ہے تو پھر کیا پاکستان دونوں فرنٹس پر ایٹ ونس لڑائی لڑ سکتا ہے؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑے سے گیپ کے ساتھ یہ تجربہ ایک دفعہ ہو چکا ہے. جب ہم دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہے تھے تو اس وقت کے وزیر خارجہ جو تھے, بلکہ اب بھی ہیں, وہ جا کے وہاں ہندوستان کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے. سوری, ہم نے ایک رات میں 25 پوسٹوں پہ قبضہ کر کے جس طرح سے ان کو بھگایا ہے وہاں سے, وہ منظرنامہ آج بھی ویڈیو کے اوپر موجود ہے, پوری دنیا دیکھ سکتی ہے.
DGISPR نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر یہ دونوں بھی مل کے آئیں گے تو ان کا منہ تو کالا ہم کریں گے ہی، لیکن ہم ان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ یہ آنے والے کئی سالوں تک یاد رکھیں گے۔ وہ موقع گئے، وہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے کہ ہندوستان قد میں بہت بڑا ہے، اس لیے وہ جب چاہے گا پاکستان کو ہڑپ کر لے گا۔ This myth has been broken۔ انڈیا نے افغانستان کو استعمال ہی کرنا صرف اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے۔ جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں ہم واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ 2 دن سے پی ٹی آئی ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا رہی تھی، چلو چلو اڈیالہ چلو، 10,000 اڈیالہ کے باہر یہ تحریک لانچ کی گئی تھی۔ جی بخاری صاحب آج 10,000 بندے کے ساتھ اڈیالہ پہ چڑھائی ہونی تھی، خان صاحب کی رہائی ہونی تھی، کیا بنا؟ وہ قابل رحم لوگ ہیں، ان کو مطلب زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو یعنی صوبائی حکومت کی اسپانسرشپ میں 10,000 بندہ جلسے میں نہیں لا سکتے، وہ اڈیالہ میں لا کے کیا بٹھائیں گے؟ اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کبھی نہ پوری ہوئی ہیں نہ پوری ہوں گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہی منافقت سمجھ میں نہیں آتی کہ بانی کہتا ہے میں عدالتوں سے انصاف لوں گا، یہ کہتے ہیں ہم 10,000 بندہ بٹھا کے اس کو باہر نکالیں گے۔ جائیں تو جائیں کہاں، ان کی کون سی بات کا اعتبار کریں آپ؟ یہ ساری جو بڑکے ہیں یہ بے معنی باتیں ہیں، کسی نے نہیں چھوڑنا، کسی نے 10,000 بندہ اکٹھا نہیں ہونے دینا جیل کے باہر، ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی اب تک۔ جیل سے لے کے گیٹ تک تو آپ جا نہیں سکتے، لوگ آئیں گے تب کی بات ہے نا، حکومت نے ہونے نہ دینا وہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بالکل الگ بات ہے نا کہ وہ آ جائیں۔ میں آنے کے حوالے سے میں نے آپ کو مثال دی کہ جلسوں میں تو بندے اکٹھے نہیں کر سکتے، لاہور کے دورے کے لیے آپ کو کراؤڈ اپنا لے کے آنا پڑتا ہے پشاور سے۔ آپ نے دیکھا نا جو کچھ ہوا یہاں پر، ابھی وہ جائیں گے وہاں کراچی بھی جانے کا پلان کرتے ہیں، وہاں دیکھ لیجئے گا کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی وہ جائیں تھوڑا بہت ہنگامہ کریں تاکہ میسج پی ٹی آئی کے بانی تک پہنچے کہ کمالیں کر دی ہیں آپ کے چیف منسٹر نے تو جناب اندھی ڈال دی ہے۔ جی بخاری صاحب آج بھی پولیٹیکل سٹنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی پی ٹی آئی اور علیمہ خان کی جانب سے، لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تو چند 100 لوگ بھی نہیں تھے، تو کیا الٹا بیک فائر کر گئی ہے تحریک انصاف کو؟ یہ کتنی ہزیمت کا یہ سامنا پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ ہزیمت اٹھاتے ہوئے ان کو میرے خیال سے اب کوئی 1 سال سے زیادہ ہونے والا ہے۔ 26 نومبر کو آخری امپریسو گیدرنگ تھی جو پی ٹی آئی کلیم کر سکتی ہے کہ ہم نے بندے نکالے تھے۔ اس کے بعد سے جس طرح آپ نے ورکر کو لرچ میں چھوڑا، آپ موقع سے بھاگے، چاہے وہ علی مین گنڈا پور تھے، چاہے وہ بیگم صاحبہ تھیں بشرا بی بی، تو اس کے بعد سے ورکرز نے آپ کے ساتھ اپنا کنیکٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ جی اس کے باوجود بخاری صاحب حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے آن اینڈ آف بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ کوئی حکومت جو ہے جی بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نہیں چاہتے، تو پھر اس طرح اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھے، وہ بار بار کہہ چکے ہیں۔ جب انہوں نے 4 مرتبہ کوشش کر لی کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ڈائیلاگ کر لے اور اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا، اس کے بعد سے نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والی بات ہے۔ اس وقت ابھی آپ دیکھیں جو کیا ہو رہا ہے، یہ جو ایک لیٹرل انٹرنٹ ہیں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کے پاس اختیار ہے بات چیت کرنے کا، تو بھئی کون امپورٹ کریں کہیں سے آپ کے لیے پرائم منسٹر؟ ایک پرائم منسٹر ہی تو ہے جو یعنی آفیشلی آپ کو مذاکرات کی دعوت دے سکتا ہے کہ کہیں سے اور سے منگا لیں کوئی پرائم منسٹر۔ یار جس آپ دیکھیں 2.5 سال 2 سال ہو گئے، ہم سمجھتے تھے کہ بیرسٹر گوہر ان کے چیئرمین ہیں، سمجھتے تھے نا، ساری پارٹی کہتی تھی یہ ایک نئی تحفہ جو ہے یہ سلمان کے مذاق میں مانتے نہیں۔ جی وہ کہہ رہے ہیں بانی صرف چیئرمین ہے، بانی نہیں تو بنایا تھا ان کو، مطلب کہنا کہ یہ پارٹی ہے کہ کیا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بیک اینڈ فورتھ صبح سے شام تک جو ہے یہ لگی ہوئی ہے۔ بخاری صاحب حکومت کی پارٹی کے اندر بھی اختلاف جو ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں ہم، جس طرح سے رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم خود بھی ایک طرف تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، دوسرا خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات صرف اخبارات تک محدود ہے، آن گراؤنڈ کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے وہ ان کا کہنا پی ٹی آئی پر الزام لگا رہے ہیں وہ کہ بات چیت بیانات کی حد تک تو بات چیت ہونی چاہیے کرتے ہیں، لیکن جب سیریس بات چیت کی آفر کرتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ دیٹ از واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے۔ دیکھیے نا اس پرائم منسٹر کی آفر سے پہلے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے باقاعدہ ایک سیریس ڈائیلاگ شروع کروایا تھا، 3 راؤنڈ ہو گئے تھے۔ جب مسودہ تیار ہو گیا سائن کے لیے جانا تھا بڈیالہ جیل، بانی صاحب پھر پیپر گئے، انہوں نے کہا who the hell do you think you are to decide۔ یہی حال تب ہوا جب 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ
آلموسٹ ایوری تھنگ واز ڈیسائیڈڈ کہ جی ہمارا مشترکہ ڈرافٹ بھی تیار ہو گیا ہے جی. اس کے باوجود پیچھے سے انہوں نے بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی والوں کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ پہلے بانی سے ملاقات ہوگی پھر مذاکرات ہوں گے، تو وہ بانی سے ملاقات نہیں کروا رہے. تو وہ بانی سے ملاقات اس لیے نہیں کروا رہے ہیں، آج اس کی بھی وضاحتی بیان دیا ہے اس نے، کہ اگر آپ نے وہاں سے جا کے مل کے باہر آ کے ہلا گلا کرنا ہے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے تو ہم تو یہ ملاقات نہیں ہونے دیں گے. صاف وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جتنا کچھ عدالت نے کہا ہے اتنا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم عدالتی احکامات کی وائلیشن کر رہے ہیں تو آپ واپس جائیں نا کورٹ کے پاس. جی. تو آپ واپس بھی نہیں جاتے ہیں. آپ کی مرضی سے ملاقاتیں کرا کے باہر وہاں پریس کانفرنس کرا کے ہلا گلا کرانے کا پروگرام اب حکومت کا ختم ہو گیا ہے، وہ اب یہ نہیں ہونے دیں گے. بخاری صاحب ادھر سے پی ٹی آئی والوں کا یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. بٹ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ وہ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکرات پی ٹی آئی نے کرنے ہیں تو حکومت سے کرے. دیکھیں میں نے آپ کو یہی عرض کیا، یہ تماشا ہے، یہ جگلری آف ورڈز ہے، یہ صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے اس طرح کے ہاں مطلب ہے. دیکھیں نا اگر یہ حکومت با اختیار نہیں ہے مذاکرات کرنے کے لیے تو پھر ریاست دجانہ سے بلا لیتے ہیں کسی کو، وہ آ کے ملاقات کرائیں گے، یا یہ مادورو جو گرفتار ہوئے ہیں وہاں سے ان کو بلا لیتے ہیں کہ آ کے مذاکرات کرا دیں. بے وقوفی کی باتیں ہیں ساری. آپ کو جیسی بھی حکومت ہو، آپ کو حکومت سے ہی بات، دیکھیں جب ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں تو پولیٹیکل راستہ کیسے نکل، انہی کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے سیاسی حکومت کے ہوتے ہوئے آپ سیاسی آپشن استعمال کریں، آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹرائی ٹو گین میکسیمم. لیکن اگر آپ اس ڈینائل موڈ میں رہیں گے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کے ساتھ میں بیٹھوں گا نہیں، تو کر لیں پھر جو تماشا ہے جیل میں رولتے رہیں. بالکل بخاری صاحب آپ کہہ رہے ہیں دونوں سائڈز کو چاہیے کہ سنجیدگی سے مذاکرات کے لیے کوشش کریں تاکہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ بریک ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب یو این ایس سی نے وینزویلا کے صدر کو اور اس پر اٹیک جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے اس کو یو این چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور رشیا اور چین نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ صدر میکرون کو صدر جو ہے نیکولس ان کو رہا کیا جائے اور ان کی وائف کو بھی رہا کیا جائے فوری طور پر. لیکن امریکہ نے 17 مارچ کی نیکسٹ ڈیٹ دے دی ہے اور ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں دوبارہ قید کر دیا گیا. تو کیا یو این اپنی ریٹ قائم کر سکے گی یا پھر اسٹیٹمنٹ کی حد تک اور مذمت کی حد تک؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی لمبی ڈیٹ دینے سے جو امریکہ کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی ایکسپوز ہو گیا کہ وہ بھی پریزیڈنٹ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے امریکہ کے ٹرمپ کا یہ فیصلہ جو ہے اس کو دنیا اب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو وہاں پر اس وقت مندوب ہے، ایکٹنگ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، انہوں نے جو 2-3 باتیں کہی ہیں میری تو روح جو تازہ ہو گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے وینزویلا میں کارروائیوں کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. ہنگامی اجلاس میں پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. عثمان جدون نے کہا یک طرفہ فوجی کارروائی یو این چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور ایسے اقدامات غیر متوقع اور بے قابو نتائج کا سبب ہو سکتے ہیں. تھینک گاڈ ایز اے پاکستانی آئی ایم ریلیکس کہ ایٹ لیسٹ ہم نے وہ چپ نہیں سادھی ہے جو باقی کی دنیا نے سادھی ہوئی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک جن کو دھمکی دی تھی ٹرمپ نے کہ وہاں بھی ایکشن ہوگا، وہاں کی قیادت بھی اب بول پڑی ہے. گرین لینڈ کی پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بس بہت ہو چکا، مزید برداشت نہیں کریں گے. ٹرمپ کی دھمکی پر گرین لینڈ کے وزیر اعظم کا جواب، امریکہ سے الحاق کے خواب ہمیں مزید گوارا نہیں. بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے. دوسری طرف سرحدیں طاقت سے تبدیل نہیں کی جا سکتی، یہ سپوکس پرسن ہے فرینچ گورنمنٹ کا. آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن بخاری صاحب برطانیہ کی گورنمنٹ اور فرانس کی گورنمنٹ نے وینزویلا پر امریکی اٹیک کو تو سپورٹ کیا تھا. اب جب بات گرین لینڈ کی آئی اور انہیں یوں لگا کہ بات جو ہے وہ پورے یورپ تک پھیلے گی. یس یورپ تک آئے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، پھر ایک ویسا وقت آتا ہے جب حکومتیں آنے والے وقت کو انٹیسپیٹ کر کے فیصلے کرتی ہیں. تو ٹرمپ کی یہ جو خواہش کہہ لیجئے، جو اس کی ایمبیشن ہے، اس کو اب کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایسے فیصلے اب ہونے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کل ہی برطانیہ نے فلسطین کی ایمبیسی کھول کے ایک اور میسج دیا ہے نیتن یاہو کو بھی اور اس کا والی وارث جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو بھی، اب وہ اپنے فیصلے خود کریں گے. جی بخاری صاحب وینزویلا کے اٹیک کے حوالے سے ان کی بھی مندوب نے کافی ساری باتیں کی ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہماری سرزمین پر بم گرائے گئے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن بخاری صاحب جس طرح سے آپریشن کیا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ وینزویلا کے
کے اندر سے جو عوامل شامل تھے انہوں نے زیادہ رول پلے کیا ہے. امریکہ نے آئسولیشن میں اٹیک نہیں کیا. دیکھیے آبویسلی یہ بات آپ کی درست ہے کہ امریکہ نے اس کو کئی طریقے سے پلان کیا ہوگا, لیکن the fact remains that this is a violation of the sovereignty of a country. جی جو مرضی آپ کر لیں, آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ ایکٹ آف ٹرمپ جو ہے یہ کسی بھی قانون کے تحت جسٹیفائیڈ تھا. اور دلی دفعہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جتنا آرام سے ٹرمپ نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم گئے, ہم نے بندہ اٹھایا واپس آ گئے, ایسا نہیں ہے. وہاں ریزسٹنس ہوئی ہے. اب مان رہے ہیں کہ فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں, ایک ہیلی کاپٹر کا تو خود بھی انہوں نے مان لیا تھا. دیٹ مینس آل واز ناٹ, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ناٹ اے برڈ فلٹر, وہاں ریزسٹنس تھی. اور اگر اس کے علاوہ کسی اور طرف کو چڑھائی کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو میرا خیال سے اس کو زندگی کا مزہ چکھنا پڑے گا. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. انٹرنیشنل لا کی کھلم کھلا خلاف ورزی جو ہے وہ کی گئی ہے. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.